अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अच्छे हो वाल हो बिल्कुल ठीक ठाक हो सो ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੋਮਾਨ ਰਊਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ नाउमीद हो चुका है? क्या वजह है कि अजकल का नौजवान मायूस हो चुका है? साढ़े नौजवान कहते ना किसी इकॉनमी वास्ते, किसी मुल्क की तरक्की वास्ते उत्थे नौजवानों की तरक्की बहुत जरूरी है, उसकी जहन साजी बहुत जरूरी है। आखिरकार साढ़े नौजवानों ना पाकिस्तान ही अपना मुस्तकबिल रोशन क्यों नहीं नज़र आता पिया? क्यों हर दूआ बंदा जाके एम्बेसियां दे चक्कर लगांदा पिया, बाहर मुल्क वैसे अप्लाइयां करता पिया है, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। यार कार ही देखो तो हर बंदा बाहर वैसे अप्लाई करना पिया। वजूहत के वन आखिरकार के मसला है? क्यों लोग अपने इस पाकिस्तान नू छोड़ के जाने पे लोगों नाल गल कर सी हैं, पुछ सी हैं। इसके अलावा ये भी देख सी हैं कि सोशल मीडिया का जड़ा जमाना है उसके विचकार हर बंदे तुहानू ऐड देसन के असी तुहानू फ्री वीज़े ना जो वर्क वीज़ा वे साढ़े कोल असी तुहानू बाहर भिजवाने इन्हां दी हकीकत के वे आखिरकार लोगों नू बाहर भिजवाया जाता पिया है, सही भिजवाया जाता पिया कि इसदे नाल स्कैम होंदा पिया, लोगों के पैसे खाए जाते पे। वत सबसे ज़रूरी तो सबसे अहम डिस्कशन कि आखिरकार साढ़े लोग ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਕਸੈਸ, ਪੈਸਾ, ਗੱਡੀ, ਬੰਗਲਾ, ਮੋਟਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ कि साढ़े नौजवानों को आखिरकार प्रॉब्लम्स के वन उन्होंने समझाने वाला कोई नहीं गा, गाइड करने वाला कोई नहीं गा, तो शॉर्टकट का तरीका इस्तेमाल करते हैं डंकी का। और डंकी वो लोग किस तरीके नाल लगाते हैं कि यार किसी ने उनके 4 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, अगर लीगल तरीके नाल जाओ तो 60-70 लाख लग सी। शॉर्टकट 4-5 लाख लैके उन्होंने मुख्तलिफ पानी के रस्ते तो जंगलों के रस्ते तो उन्होंने कितने जिन लोग हैं कि जिन्हों की मौत हो चुकी है, कितने जो लोग हैं जो डिपोर्ट हो चुके हैं। आखिरकार इसी वजूहत के वन क्यों अपनी ज़िंदगी नाल खेड़ा जाता है, क्यों अपनी जड़ी मेहनत जड़ी असी लोग बाहर करने हो मेहनत इत्थे नहीं करने, जड़ी कम दी ख्वाहिश रख के असी बाहर जाने कि मेरे माँ प्यो सैट हो जसन, भैन भरावां दा विआह हो जसी, लेकिन यही सब कुछ सपने लैके असी डंकी दा रास्ता क्यों अपनाने, क्यों अपनी ज़िंदगी नाल खेड़ने? ये सारे सवाल हो सन, लोगों के जवाब हो सन। मेरे नाल रहना अज दा प्रोग्राम है बहुत खास। जी नाजरीन, जिस तरह मैंने तुहानू किया कि अज असी तुहानू बतासी हैं कि जड़े जड़े लोग बाहर जाना चाहते हैं, साढ़े नौजवान एक के वजूहत हैं जिसकी वजह नाल जाना चाहते थे। मेरे नाल कोई भाई मौजूद हैं, इन्हां नाल गपशप लगाने हैं, बड़े यंग लोग मैनूं इत्थे नज़र आते पे गपशप लगाने हैं। एक तो इन्हां दा कम भी टिकटिंग के हवाले नाल है तो इत्थे एक्सपर्ट इस वास्ते इन्हां नूं मैं कहना कि यार इन्हां दा ज़्यादातर वास्ता उन्हीं लोगों नाल पैंदा ना कि जड़े लोग बाहर वास्ते टिकटिंग करवाते हैं, बाहर वास्ते वीज़े लगवाते हैं, तो इन्हां कोलों पुछने उन्हां दे के जज्बात होंदे ने ते कितनी रेशो वे कितने फीसद लोग हैं जड़े बाहर जाना चाहते हैं, तो आखिरकार लोग बाहर क्यों जाते पैन? की वजूहत है कि अपना देश अपने घर वाले सारिਆਂ ਨੂੰ छोड़ के इंसान अपना फ्रेंड्स फैमिली ਨੂੰ बाहर मूव होंदा है, कि मजबूरियां तो देखने कि इतने लोगों का क्या कहने सवाल हैं, क्योंकि लोग प्रैक्टिकली लोगों नाल डील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਹਾਡਾ नाम जी? वालेकुम सलाम, मेरा नाम आसिफ सईद। आसिफ भाई क्या हाल है जी? ते सेट हो तुसी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह दा। आसिफ भाई मैनू बताओ सबसे पहले कि क्या हाल चाल है, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ रूटीन क्यों होंदी है, तुसी के करते हो अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? सर अजकल जड़ी लाइफ है बड़ी टफ है, आने वाले दिन जड़े वन सख्त से सख्त पे होंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नाल कहंदे पे एज अ जॉब सैलरी पर्सन दे हवाले नाल कहंदे पे किस हवाले? सारे नाल जी, सब नाल सब दी मुश्किलात ज़्यादा दी मुश्किलात ज़्यादा हों जी। पहले कहने ऐसी कि वड़ी से कम ज़रा स्लो है बात मुहर्रम में ये कर दे। लेकिन कम लोग कहते हैं कि अच्छे हो जैसन, लेकिन इस तरीके नाल नहीं होते पे जिस तरह होना चाहिए। अच्छा मैनू बताओ जड़े लोग ज़्यादातर बाहर जाते पे जिस साड़ी यूथ एक बड़ा अहम किरदार है साड़ी यूथ का, किसी भी फील्ड के विचकार जाओ इकॉनमी दे तरक्की वास्ते जरूरी है कि उत्थे दी यूथ परफॉर्म करे, उत्थे दी यूथ सियासत हो, बिजनेस हो, जिस फील्ड भी हो तरक्की कर दी है। साढ़े नौजवान देखो तो हर कोई बंदा बाहर का वीज़े वास्ते अप्लाई करता पिया, जिसका दिल चाहता कहते यार बाहर चला जाऊँ, जिस नाल गल करा यार बाहर तेरा हो गया मेरा नहीं होया, मेरा कज़न चला गया तू इतने रह गया, वो जाके उत्थे पाउंड कमांदा पिया, वो जिंदगी इंजॉय करता पिया। क्या कैसो थोड़ा भी कोई कज़न मसन बाहर है कि ना? नहीं जी, कज़न नहीं, असी आप बाहर जाने चाहते हैं जी। क्या वजूहत है? यही जी दिन पर दिन हालात सख्त होने पे जी, इनकम थोड़ी है तो खर्चे बहुत हैं दिन पर दिन,
تو بس لوگوں سے سننے پہ کدھر ہی جی سب کہتے ہیں باہر جانے ہیں. کیڑا ملک ڈیسائڈ کیتا ہے؟ بس ادھروں نکلیاں پاکستان سے نکلیاں. اچھا مجھے بتاؤ کہ اتنی مایوسی دی وجوہات کی ون یعنی تسی باہر جانا چاہتے ہو کتنا خرچہ تو اس سے کتنا پیسہ تھوڑا لگتا ہے کوئی ایسٹیمیٹ تو آنے کتنا ہو سی نا اسٹوڈنٹ ویزا ورک ویزا اسپاؤس ویزا اس سے کتنا خرچہ آتا ہے باہر جانے سننے چاہے سونے یو کے جیسے ساڑھے کوئی دوست وغیرہ آنے رہتے ہیں انہیں سے سننے چاہے تقریباً کوئی 25 سے 30 لاکھ روپے اسٹوڈنٹ کا خرچہ ہوئے. بس یہ بھی بات سن دیں تے بعض باتیں کہ کہندے پھسل جاندے اتنا خرچہ لوگوں کو پیسہ نہیں گا. لوگ آج کل تے لوگ کہتے ہیں نا وہ جڑا ای ویزا بھی آیا اس نال کوئی سہولت ہے لا نہیں گا سننے چاہے لا ای ویزا نہیں گا. پہلے جو اسٹوڈنٹ ویزا یہ بھی بہت لوگ لگا چکے ہیں چلے گئے اللہ کامیاب کرنے وہ مزہ نہیں گا پھر اس چیز بھی. ہاں انہوں نے سننے چاہے کہ اتنا مزہ نہیں گا واپس آندے پین پیسہ لگا کے جاندے بھی پین. اگر میں کہنا اگر وہ پیسہ جڑ لوگ اتنے لگا دیں وہ اتنے کوئی انویسٹمنٹ کر لو مثال دے طور پر چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کر کے کوئی گیٹ ٹوگیدر کر لو تیزے وچکار 2-4 بندے مل جاؤ 10-10 لاکھ روپے دے کوئی چھوٹا جا کاروبار پا لو تو اس کاروبار دے وچکار اللہ تعالیٰ کی پتہ انہوں نے برکت دے دے. نہیں سر ادھر اتوار کا وقت نہیں ادھر جدھر جو کام کر سی سر پہلے یہ سوچ کر سی کہ پیسے وڑ گئے ہاں ڈوب گئے. ہاں جی سب اے منو بتاؤ تو آنے کتنے پیسے واڑے ہوئے میرے جی تقریباً کروڑ سے ہوتے کروڑ سے ہوتے دی انویسٹمنٹ تھوڑی کی کم ہے جا کیتا نے یار کہ کروڑ روپے لگ کے کروڑ سے ہوتے ہیں جی. کس قسم دے بزنس لگا اپ اینڈ ڈاؤن آنے جی ٹھیک ٹھاک. یعنی دیکھو ناظرین انہاں دا کہنا ہے کہ کوئی بھی کاروبار دے وچ کا رسک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے تے رسک ہر انسان نو زندگی چ لینا چاہیے. ہاں اس نقصان بھی ہوندا ہے بزنس دے وچکار لیکن پاکستان دے وچکار حالات جڑے نو بڑے انہاں دے کہنے دے مطابق بزنس دے حوالے نال رسکن لیکن ہاں زیادہ تر لوگ کامیاب بھی نہیں گا کہ ہر بندہ ناکام بھی ہے لیکن ہر کسی دی اپنی قسمت ہے جس سے جو تو تہاڈی قسمت لکھی ہو سی اتھے تسی جا سو. اتھے ایک اور بھائی موجود ہیں آؤ انہاں نال بھی گل کرنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تہاڈا نام؟ سہل. اچھا سہل کیا کرتے ہو تسی اسٹوڈنٹ ہو کہ نہیں یہ ٹریول ایجنسی کا کام ہے. ٹریول ایجنسی کا کام ہے. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کتنے میکسیمم لوگ ہیں جو دن کی مطلب آتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس اسٹڈی ویزا کے لیے یا ٹکٹنگ کے لیے کیا دیکھتے ہیں آپ ریشو کتنے زیادہ ہے لوگوں کی باہر جانے کی؟ ریشو تو کافی زیادہ ہے تقریباً 100% میں سے 80-85% لوگ تو باہر جانا چاہتے ہیں. تو کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے اندر کہ ابھی انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی تو باہر جانا چاہتے ہیں آپ کے آبزرویشن کے مطابق کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہی یہاں کے حالات سے لوگ تنگ ہیں. ٹھیک ہے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے حالات چل رہے ہیں ان وجہ سے سب تنگ ہیں. ایک تو یہاں ایجوکیشنل اس میں بھی تھوڑے سے مسئلے آئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں باہر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے اور باقی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ واقعی وہ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جو اسٹڈی ویزا کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ان میں ہوں گے سر کوئی 30-40% ہوں گے جو پڑھنے جاتے ہوں گے. باقی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ہم یہاں سے نکلیں اور وہاں جا کے کام کریں اپنی فیملی کو اچھی لائف دیں. اور ایسٹیمیٹ کتنا خرچہ آ جاتا ہے اگر ایک انسان نے ابھی BA MBA کیا اور وہ کہتا ہے یار میں باہر جا کے اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں فردر یا ادھر کام بھی کروں گا اپنی اسٹڈی کے پیمنٹ بھی خود ہی جمع کرواؤں گا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا اس کے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے؟ میکسیمم ہونا چاہیے ان کے پاس تقریباً 6 to 7 ملین. یعنی تقریباً 60 سے 70 لاکھ روپے کی آپ بات کر رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ اپنی 1 یا 1 کرائیں گے 1 ایئر یا 1.5 ایئر کی فیس یہاں سے جمع کروا کے جائیں گے کیونکہ باہر بھی اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ جائیں گے آپ کو ڈائریکٹ کام مل جائے گا اور یہ مل جائے گا. بس لوگوں کی یہاں پہ سوچ کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ لوگ کیا ہے کہ یار میں باہر جاؤں گا کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ. اور پھر جو لوگ ڈنکی کے راستے سے باہر جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ لوگ شارٹ کٹ راستہ لیتے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. ایسے بھی لوگ آپ کو ملتے ہوں گے؟ سر ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں ہم نے کافی زیادہ. اس طرح میرا ایک دوست بھی تھا وہ بھی ڈنکی لگا کے گیا تھا پھر وہ پچھلے دن حادثہ ہوا تھا جو ایک شپ پلٹ گئی تھی پانی میں تو اس میں وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ تو اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے ڈنکی لگا کے باہر جانا. تو یہ کیا میسیج دیں گے جو لوگ اس طرح شارٹ کٹ طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں اور جو یعنی اس قدر فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں کہ اپنی زندگیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے ان کو کتنی رات جاگنا پڑتا ہے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارا یہ پروگرام اس اویئرنیس کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں بالکل جائیں لیکن باہر جانے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کریں نہ کہ یہ شارٹ کٹ طریقے. اور جو لوگ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس قسم کے ایجنٹس ان کے خلاف بھی ہم چاہتے ہیں کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. ان کے خلاف بھی کہ جو دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اگر ایک ماں باپ نے ایک بچہ بڑا کیا ہے سب کچھ اس کے لیے کیا ہے تو اس نے اپنے ماں باپ کے لیے اس نے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا لیکن وہ تو خود زندگی سے ہار گیا. تو اپنے جو خاندان کی مستقبل کے لیے باہر گیا تھا
وہ اپنا مستقبل تباہ و برباد کر چکا. تو کیا میسیج دیں گے تمام دیکھنے کو جو شارٹ کٹ کے طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ سر میں تو یہی کہوں گا کہ جو شارٹ کٹ طریقہ آزمانا چاہتے ہیں نہ آزمائیں. ٹھیک ہے, یہاں تھوڑی اسٹرگل کر کے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, کیونکہ آپ لوگوں کو جو باہر لے کے جاتے ہیں ان کو تو آپ جائیں نہ جائیں, مریں زندہ جو بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ صاحب جو بھی اس چیز کی ان کو ان کا پیسہ مل جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اکثر بیچ میں اس طرح ہوتے ہیں آپ سے پیسے لے لیتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں باہر لے کے جاتے ہیں, پھر بارڈر پہ آ کے آپ کو خود مروا دیتے ہیں وہ اور لوگ, مروا بھی دیتے ہیں. میں نے تو یہ سنا ان کو اغوا کرتے ہیں اور پیسہ منگواتے ہیں. اغوا کر دیتے ہیں, آپ کی انٹسٹائنس کڈنیز یہ چیزیں نکال کے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں ان کو. تو اسٹوریز بھی آپ کو نے سنی ہے؟ یہ اسٹوریز نہیں سر, حقیقت ہے. یہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں اکثر بارڈر پہ مارے جاتے ہیں لوگ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں, وہاں پر جاتے کسی کے حوالے کر دیتے ہیں, ان پہ بیچ دیتے ہیں وہ لوگ, ان سے پیسے لے لیتے ہیں, پھر ان کی فیملی سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا. فیملی والے یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر مر گئے ہیں, کدھر چلے گئے ہیں. تو بس یہی کہوں گا کہ جانا ہے تو تھوڑا سا شکل کر کے اچھے طریقے سے جاؤ, ننکی نہ آزمائیں, کیونکہ اپنی لائف سے زیادہ تو آپ لوگوں کی فیملی ادھر ہے, تو نہیں جانا چاہیے. جی بڑی زبردست گلاں انہوں نے کی تھی کہ دیکھو اپنی زندگی سے اچھا کچھ بھی نہیں گا, اگر لوگ تانوں دھوکھے نال باہر بلانے ہیں تو اس کے بعد تھوڑے آرگنز نکال کے وے جنے بھی ایک انٹرنیشنل مافیا وے ایک دھندا وے جو یہ غریب لوگوں نوں دیکھدا جو تانوں ورک ویزا دے نام تے جاب ویزا دے نام تے تواڈے نال کھلواڑ کر دین. ایون میں نے دیکھے لوگوں نوں پیسہ دے کے کہندے کہ چلو اسی تانوں باہر لے جانے, لیکن ایزی تانوں پراپر ریسرچ ہونی چاہیے, پراپر نالج ہونی چاہیے, تے ایزی پراپر ریسرچ کر کے نالج لے کے اس انفارمیشن لو کہ یار یہ بندہ حقیقت ہے کہ نہ, انہاں کو لائسنس ہے کہ نہیں گا. تے باہر اگر تہاڈا کوئی بھی کزن یا کوئی بھی اس طریقے نال اگر وہ بہت کماندا پیا یا سب کچھ کردا پیا تے انہوں حقیقت بھی تانوں بتانی چاہیے کہ انہوں نے باہر مشکلات دا بھی سامنا وے. کہندے تصویر دے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. دور دے ٹول بڑے سوہنے لگتے ہیں کہ یار اتھرو بیٹھ کے کیسی ہیں کہ اتنے سب کچھ ہے, تو اتنے مزہ وے تے عیاشی ہے, لیکن آپ دیکھو کہ انسان کیڑی مشکلات دا شکار ہے, انسان کس طریقے نال پیسہ کما کے اپنے فیملی تے اپنے بچیاں واسطے سارے واسطے کر دے. میں تانوں مزید لوکاں نال بھی گل کرواساں تے دیکھنے دی کوشش کر سکیں کہ ساڈے نال اج اور بھائی موجود ہیں, انہاں دا بھی ایکسپرٹس ہیں اس حوالے نال کہ کیسن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ عاقب. عاقب بھائی ماشاءاللہ مجھے بتائیں کتنے عرصے سے آپ یہ ٹریول اینڈ ٹورس کا کام کر رہے ہیں؟ سر لاسٹ 5-6 ایئرز میں اس فیلڈ میں سر. جی ماشاءاللہ. عاقب بھائی لاسٹ 5 and 6 ایئرس ہمارے پاکستان کی اکانومی کے جو رہے ہیں, آئی تھنک دیٹ واز, میں کہتا ہوں بدترین ہماری اکانومی رہی ہے. ہر لحاظ سے میں دیکھوں تو ہم ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. اور ہماری جی ڈی پی دیکھ لیں, اگر میں بات کرتا ہوں ہماری آل اکانومی کے حوالے سے, ہمارا پیسے کی ویلیو کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ ہمارا پیسہ ویلیو کتنا ڈاؤن ہو چکا ہے, ڈالر کتنا اپ ہو چکا ہے. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم شارٹ کٹ طریقے سے باہر جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کتنا ریشو بڑا ہے آپ کے حساب سے لاسٹ 5 ایئرز اور اس ایئر میں 2025 میں باہر جانے کا رجحان کتنا بڑا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تو جیسے پتہ ہے کہ ہر سال ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈیویلیو ہوتی جا رہی ہے, اور نوجوان نسل پاکستان میں بہت زیادہ ہیں سر, اور لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن جابز نہیں ہیں. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ باہر چلے جائے, اپنے فیملی کو سپورٹ کرے اور ان کی ایک اچھی لائف سٹائل ہو. اور سر یہ جو ہے میں کہوں گا کہ پچھلے 4 یا 5 سال کے مقابلے میں کہوں گا کہ یہ چیز جو ہے یہ 55 سے لے کر 70% تک بڑھی ہے. آج کل ہر دوسرا نوجوان جو ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے, تو ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرے, ایک اچھا لائف سٹائل ہو ان کا, تو اس وجہ سے وہ لوگ جانا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جابس ہے نہیں. آپ نے یہ بات ماشاءاللہ بڑی سچی کہی ہے کہ واقعی لوگوں کا رجحان بڑھا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ رجحان بڑھا ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا اپنا ہے, ہماری گورنمنٹ کا ہے, جاب اپرچونٹی نہ ہونے کا ہے, مہنگائی کا ہے, کس کو آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ سر میں تو یہ کہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ساری دنیا پہ جو وہ آئی ہے کہ مہنگائی ساری دنیا میں آئی ہے, لیکن سر جاب دینا نوجوان نسل کو سنوارنا سر یہ گورنمنٹ کا کام ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ میرے خیال سے ڈیلیور نہیں کر رہی ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے سر نوجوان نسل کو مطلب ایک تو ہے کو وہ جو ہے ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مطلب بوڑھے ماں باپ کا اور فیملی کا سہارا بنوں. تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ باہر جانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ ویٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا ہر سال جو ہے دوسرے سال سے بدتر ہوتا ہے. یہ آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سال کہتے ہیں ہم اگلے سال اچھا ہو گیا, اگلا سال, لیکن اگلا سال کبھی نہیں آتا. سیکنڈلی مجھے بتائیے گا کہ جو شارٹ کٹ طریقے سے لوگ جا رہے ہیں, شارٹ کٹ لوگ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں؟ دوسرا, سوشل میڈیا نے بھی بہت اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ باہر کے لوگ دنیا میں بار بار ریلز بناتے ہیں, شارٹ ویڈیوز بناتے ہیں, جو لوگ باہر جا چکے ہیں تو ان کو پاؤنڈز دکھا رہے ہیں, ڈالرز دکھا رہے ہیں. تو اس نے بھی لوگوں کا مائنڈ خراب کیا. ہماری جو یوتھ کیا ہے
کہ باہر ہی پیسے ہے؟ بالکل سر، یہ ہمارا ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ درختوں پہ یہ پاؤنڈ جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ اگتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں۔ جب یہاں سے جو لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں تو ایک تو سر وہ نہایت خطرناک راستوں سے گزر کے جاتے ہیں، اس میں سے جو ہے وہ 50% پہنچ جاتے ہیں، 50% جو ہے وہ یا مر جاتے ہیں یا ڈسیبل ہو جاتے ہیں، یا پہ وہی بھی رہ جاتے ہیں۔ مسئلہ نا وہ جو کچھ پہنچ جاتے ہیں وہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا، اس کے لیے بھی تو سخت سے سخت انتظامات ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی زندگی میں ایسا رسک لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلو وہ 50 پیسے میں ہم بھی ہوں گے۔ سر یہ جو بھی کر رہے ہیں، جو بندے بھی جا رہے ہیں، یہ غلط طریقے سے جا رہے ہیں، اور میں تو ہر ایک کو کہوں گا کہ اس طریقے سے کم از کم نہ جائے۔ پاکستان میں بے شک روکی سوکی کال ہے آپ، لیکن ان پاؤنڈ کے چکروں میں جو ہے آپ اپنی زندگی کو گنوا رہے ہیں اور اپنی فیملی کے جو ہے وہ دو پہ لگا رہے ہیں۔ یہاں پہ حالات تو خراب ہے، میں سمجھتا ہوں ہیں، لیکن کیا اتنا نہیں، اتنے حالات خراب ہے کہ ہم اتنی بھی بیسک نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیسک نیڈس پوری کر سکیں، کہ ہم اتنا بھی نہیں کما سکتے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جا سکیں، کہ ہم اتنا بھی نہیں کما سکتے کہ ہم گھر کا چولہا جلا سکیں، ہماری ایجوکیشن اتنی بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اس قسم کی بھی جاب مل جائے کہ جو ہمارے گھر کا خرچہ ایک منتھ کا اٹھا لے۔ سر اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں سر، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی جو باہر چلے جاتے ہیں وہ سر وہ وہاں پہ 14 سے لے کر 15 گھنٹے اور ہاور جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ سر ہم یہاں پہ جو ہے 7 گھنٹے اگر کام کریں تو ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہم وہاں پہ 15 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اگر یہی بندہ یہاں پاکستان میں بھی 15 گھنٹے کام کرے اور صحیح نیت سے کام کرے تو میں کہوں گا کہ بہترین لائف گزار سکتا ہے یہاں پہ، اتنے بھی حالات برے نہیں ہیں۔ ہاں ایک بندے کے پاس اگر مطلب بینیفٹس ہو وہ جا سکتا ہے، ان کے پاس مطلب اتنی ایبلٹی ہو کہ وہ لیگل طریقے سے جائے، بے شک وہ جائے، لیکن جو ڈنکی لگا کے جا رہے ہیں اور ادھر ادھر سے جا رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے۔ تھینک یو سو مچ عاقب بھائی، تھینک یو سو مچ، ماشاء اللہ نے بڑی زبردست گلاں کیتیاں تے بڑی پریکٹیکل گلاں کیتیاں۔ انہاں دی گلاں دی ویلیو اس واسطے وے کہ انہاں دا فیلڈ ہی اس اپنی فیلڈ سے بڑے ریلیٹڈ ہیں، اس قسم دے لوکاں نال ڈیلی بنیاد تے اے لوگ ڈیل کردے ہیں تے انہاں دا ایکسپیرینس ہے۔ لوگ تے خالی آواز گلاں کردے نا کہ یار ساڈا بندہ چلا جیسی تے سین جو جیسی ہو جیسی، انہاں دی جڑی گلاں وہ بھی تسی لوگ اپنے مائنڈ تے بڑا سیریس انداز نال لو تے سوچو کہ آخرکار کی جا طریقہ وے کہ جڑا سانو باہر جانے سی روک سکدا، کہ اسی اپنے ماں پیو دا ایک ہی سہارا واں کہ ماں پیو واسے ایتھے کون چھوڑ کے جاندے پئے ہو۔ اے بھی تے دیکھو نا، یہ تے نہیں گا کہ تسی جاسو تے ایک دم تہاڈا کم سب چیزاں سیٹ ہو جسنا 6 مہینے 1 سال تانوں لگ سی اپنا سیٹل ہونے دے وچکار۔ اے تمام چیزیں تمام پہلو جدوں تہاڈے مائنڈ وچ ہوسن تے جانے سے پہلے پراپر پلاننگ ہو سی، پلان بھی ہو سی، وجہ جا کے تسی لوگ اپنی لائف دے وچکار سکسیسفل ہو سکتے ہو۔ میں نے ایک اور بھائی موجود ہیں، انہاں نال گل کرنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تہاڈا نام؟ حمزہ۔ جی حمزہ بھائی مینوں بتاؤ کہ کتنے عرصے سے تسی یہ کام کرتے ہو؟ میں تو لاسٹ 5 ایئر سے۔ 5 ایئر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا حمزہ بھائی مجھے بتائیے گا کیا رجحان دیکھ رہے ہیں آپ، اوور آل دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا باہر جانے کا، ہماری یوتھ کا رجحان زیادہ ہوا ہے؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں، کس وجہ سے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر بس باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، چاہے دبئی ہو، یو کے ہو، جرمنی ہو، میں بات کروں اگر ڈفرینٹ کنٹریز کی، لوگ امریکہ، ترکی، کہیں بھی کسی قسم کا بھی ویزا ملے لینے کے لیے تیار ہیں؟ جی اس میں جو ہے تو سب سے زیادہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس کا کردار بہت ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں جس طرح ہم ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، سب پہ یہی آ رہا ہے کہ آپ بس باہر آئیں اور آپ باہر آئیں گے اور آپ امیر ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ تو جو جا رہے ہیں سارے اسٹوڈنٹس وہ بھی کافی اسٹرگل کرتے ہیں وہاں پہ، اس طرح نہیں ہے کہ باہر آپ جائیں اور آپ امیر ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو لوگ، یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بڑے آرام سے بنایا جاتا ہے، لیکن مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر جو فیک کنسلٹنسی ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اسکیمز کرتے ہیں، ان کا پیسے لے کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیسا کرنا چاہیے اور ان کو بندہ کیسے پہچانے کہ یار یہ جو بندہ آپ کو سوانے خواب دکھا رہا ہے یہ سارا جھوٹ ہے، کیسے پہچانیں گے ہم ان کو؟ یہ اسی طرح ہم آسانی سے ان کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو باہر بھیجتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے ہیں اس پہ نہ جائیں، آئیں میں آپ کو ورک پرمٹ پہ بھیجتا ہوں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ یار فری آئیں، اپنا ویزا لگوائیں، یہ لیں جی پاسپورٹ اور آپ کا ویزا لگ گیا ہے، بس فری ویزا لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ذرا لائیں نا 5 لاکھ روپے۔ بالکل اسی طرح ہے، وہ صرف ان کا کنسنٹریٹ دانا ڈالتے ہیں نا، دانا ڈالتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آئیں، صرف اس کے لیے ہوتا ہے، باقی وہ اپنی فیس بھی اچھی خاصی چارج کرتے ہیں اور جو کام ہے تو وہ بھی ایکچوئل میں ایک بندہ یو کے، دبئی یا کہ مختلف کنٹریز میں جانا چاہتا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ کو بی اے جس نے کیا، سمپل ایف ایس سی کیے، کتنا اس کا حقیقی معنوں میں خرچہ آئے گا انہیں بتا دیں تمام دیکھنے والے۔ اس پہ کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کو چاہیے یہ کہ وہ خود بھی تھوڑی سی ریسرچ کریں، کیونکہ باہر اگر آپ دیکھیں تو اسکالرشپس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، باہر ملک جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں سب اسکالرشپس دیتی ہیں، وہ تھوڑی سی اپنی ریسرچ کریں، اسکالرشپس دیکھیں
اور منیمم جو خرچہ ہے وہ ویزے اور ٹکٹس اور سب کچھ کیلکولیٹ کر کے وہاں کی 1 ایئر اکاموڈیشن کا بھی وہ ایڈوانس میں لے کے جاتے ہیں, تو وہ سب کچھ ملا کے کوئی 3 ملین تک اس پہ ایکسپینس آتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا ان کا, میں کہوں کہ اگر ان کا جو اوور آل میں دیکھتا ہوں تو کیا واقعی یہ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے یہ لوگ اپلائیاں کرتے ہیں سب کچھ, کیا ان کا مقصد اسٹڈی ہوتا ہے کہ نہیں وہاں پہ جاب کرنا اور پیسے کمانا ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے تو بہت کم لوگوں کا یہی وہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ پڑھیں. 100 میں سے 90% سب اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں اور پیسہ کمائیں. اچھا, اور جن لوگوں کا اسٹڈی گیپ ہے کیا ان کو بھی ویزے لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل لگ جاتے ہیں جن کا اسٹڈی گیپ ہوتا ہے, پر ان کو تھوڑا سا ان کا ٹائم لگتا ہے, وہ ویزا ان کا ہو جاتا ہے. دوسرا بتائیں کہ یو کے کی جو زیادہ تر لوگوں کو یو کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, یو کے کی جو ایمبیسی ہے یا وہاں کی جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے پاکستانیوں کے لیے اسپیشل کوئی اس طریقے سے کوئی آسانیاں پیدا کی امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ابھی تو نیوز چل رہی ہے کہ ای ویزا بھی انہوں نے لانچ کر دیا؟ جی بالکل, وہ ابھی لگے ہوئے ہیں, اس پہ ورک ہو رہا ہے, ابھی تک انہوں نے وہ لانچ نہیں کیا ہے ای ویزا. تو ایمبیسی کر رہی ہے, ورکنگ ان کی چل رہی ہے کہ ہم یہ جو ویزا ہے تو تھوڑا اس کو ایزی کریں, کہ نارملی جو پاکستانی عوام ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی اپنے لیے خود اپلائی کریں. سیکنڈلی, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور جو لوگ ڈنکی کے ساتھ شارٹ کٹ جانا چاہ رہے ہیں یا جن کا ارادہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ سے جائیں گے, کیا میسیج دیں گے ان کو تمام؟ ان کو یہی میسیج ہے کہ غلط راستہ نہ اختیار کریں اور صحیح راستے سے جائیں. اور کوئی وہ نہیں ہے اصل میں, وہ ایجنٹس ان کو گمراہ کر دیتے ہیں زیادہ زیادہ اماؤنٹس بتا کے. وہ پہلے سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, لوگ اتنے امیر نہیں ہیں کہ وہ افورڈ کر سکے اتنے پیسے, تو ان کو زیادہ پیسے بتا کے ڈرا دیتے ہیں, تو وہ لازمی انہوں نے پھر غلط راستہ ہی اختیار کرنا ہوتا ہے. تو ایجنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو گمراہ نہ کرے, ہمارے جو پاکستانی یوتھ ہے ان کو بھی گمراہ نہ کرے, اور یہی میسیج ہے کہ وہ صحیح راستے پہ جائیں لیگلی. ناظرین, جس طریقے نال تانوں پتہ ہوئے کہ اج دا بڑا اسپیشل ٹاپک دے حوالے نال مختلف لوگاں نال رائے ہوندی پئی, ان کل پئی انہاں نال گپ شپ لگدی پئی, تے ہر بندے دا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ایکسپرٹ لوگ پھر میں سے کہنا وا انہاں دا ڈیلی روٹین نال انہاں لوکاں نال واسطہ پیندا ہے. چڑھ لوگ باہر جاندے, ہمارے کے احساسات ہیں, کے جذبات ہیں, اور بھی فیملی نو گھر والے چھوڑ کے ہر حال باہر جانا چاہنے ہیں. ایک نوجواناں دے وچ ایک قسم دی میں سمجھنا فرسٹریشن ہے. وہ فرسٹریشن دی وجوہات کی ون اصل وچ یہ فرسٹریشن کم نہ ہونے دی وجہ نال ہے, یہ فرسٹریشن جاب دی وجہ نال ہے, مہنگائی دی وجہ نال ہے, کار دا پریشر ہے, کے پریشر ہے اج کل دی نوجوانی جو انہوں باہر جانے واسطے ڈنکی تک پہنچانے تک بھی وہ لوگ دریغ نہیں کر رہے ہیں. بھائی موجود ہیں, انہاں نال گل کرنے دیکھنے انہاں دا سارے اج دے ٹاپک کے حوالے نال کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ محمد لیو. رحیم صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آج کل اگر آپ دیکھیں, پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کتنے سال سے ٹریول اینڈ ٹورس کا کام؟ جی میرا تقریباً 14 سال ہو گیا اس فیلڈ میں. ماشاء اللہ, تو آپ کا ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس اس فیلڈ کے حوالے سے. گزشتہ چند سالوں سے ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقہ پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانے کے لیے تب و دو کر, اور ہر لحاظ سے وہ باہر جانا چاہتا ہے, ہر قیمت پہ وہ باہر جانا چاہتا ہے, ہر مطلب اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے, اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگانا چاہے تو وہ ہوتا نہیں. کیوں لوگ باہر جانے کے لیے کتنے بے سر ہو گئے؟ جی آپ کی بات صحیح ہے, کچھ عرصے سے یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اس کی مین جو وجہ ہے, اس کو ایک تو یہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہے, دوسرا بے روزگاری کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں, ادھر وسائل نہیں ہے, حکومت اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی, زیادہ تر جو نوجوان طبقہ ہے اس کو اپرچونٹی نہیں ملتی آگے, مطلب وہ اپنا ایجوکیشن جاری نہیں رکھ سکتے مہنگائی کی وجہ سے. تو اس وجہ سے بھی باہر جو ہے یہ فلو بہت زیادہ ہو گیا. آج کل بہت لوگ جا رہے, جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب زیادہ حد تک جاتے ہیں, پھر لوگ ادھار لیتے ہیں, اپنے گھر وغیرہ بیچتے ہیں. کچھ لوگ جب اس کو بالکل اپرچونٹی نہیں ملتی یا کوئی ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کا ویزا, تو وہ پھر ڈنکی کے تھرو جاتا ہے, اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ
جو ڈنگی تک کی آپ نے بات کی، لیکن میں اس سے پہلے بات کروں گا کہ جو لوگ باہر جاتے، ایک بندہ جانا چاہتا ہے باہر، تو کتنا انویسٹمنٹ اس کے پاس ہونی چاہیے؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے، کتنا بینک بیلنس اس کے پاس ہونی چاہیے؟ ریکوائرمنٹس اس کے پاس کیا کیا ہونی چاہیے؟ اور کیا یہ پیسہ لگا کے اس کی کنفرمیشن 100% ہے کہ وہ باہر پہنچ جائے گا؟ اس طرح تو مختلف ممالک کے مختلف اخراجات ہیں. اب یو کے کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو یو کے جانے کے لیے ابھی پاکستانی آپ کو پتہ ہے کہ کرنسی بھی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. تو فی الحال جو یو اے پہ جانے کے لیے لوگوں کو پاکستانی کوئی 70 لاکھ تک بات چلی گئی ہے. ایک تو یہ لوگ ادھر بینک میں لگتے ہیں، اور اس کے بعد جو فیس ہوتی ہے یونیورسٹی کی، کنسلٹنسی کی، اس کے لیے بھی اماؤنٹ اس سے الگ چاہیے. تو یہ کافی ہیوج اماؤنٹ ہے، ہر کوئی اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. جو افورڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی زیادہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں، کچھ جو ہے اپنے گھر وغیرہ بیچ دیتے ہیں، مجبوراً لوگ کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ نہ اس کو ہائی ایجوکیشن کے لیے اس کو اگر پیسے چاہیے تو یہاں پہ خرچے بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. دوسرا حکومت اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی. تو لوگ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دھوکہ دے کے کہتے ہیں کہ 5 لاکھ میں ویزا لے لیں، 10 لاکھ میں ویزا لے لیں. یہ کون سا ٹوفی ڈرامہ ہے؟ اور لوگوں کو کہتے ہیں 25 لاکھ میں آپ پہنچ سکتے ہیں، 30 میں پہنچ سکتے ہیں. تو آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو 1 کروڑ سے اوپر بھی گیم لگ رہی. یہ بالکل وہ فراڈ ہوتے ہیں اس قسم کے. 10-15 لاکھ پہ تو آج کل لیبر کا ویزا بھی نہیں ملتا خلیجی ممالک کا، باقی اسٹوڈنٹ کیا 10-15 لاکھ پہ چلا جائے گا. ایسے لوگ اس اسکیم سے بچیں. اس گیم سے اس طرح بچیں گے کہ اس کو چاہیے کہ جو ویریفائڈ لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس لائسنس ہوتا ہے، کوشش کرے ان لوگوں سے کام کرے. وہ کوئی ٹک ٹاک کی آئی ڈیز پہ اور فیس بک کے ایڈز پہ اس چیزوں پہ بالکل بھی نہ جائیں. جی اس مطلب ہمارے لوگ تو آج کل آپ کو پتہ ہے ہماری یوتھ سوشل میڈیا کی دیوانی ہے. جو چیز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لی اور اس کی وداؤٹ کنفرمیشن ہم نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بندہ کی سچائی ہے. یہی اور ایک سہانا خواب کس طریقے سے اسے ٹریپ میں پھنسایا جاتا ہے اور کس عمل کے ساتھ وہ گزرتا ہے. وہ اپنے گھر بار کا، اپنے بیوی کا، اپنی ماں کا زیور تک بیچ دیتا ہے، گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے، اپنی گھر کی چھت بیچ دیتا ہے اور باہر جانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. بہت طرح ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے سب کچھ کر کے باہر گئے لیکن ایئرپورٹ سے واپس ہو گئے، ان کو وہاں پہ ڈیپورٹ کیا گیا ہے. یہ والی سٹوریز کوئی نہیں بتاتا. لوگوں کو بس ایک طرف کی کہانی بتاتی گئے، دیکھو ہم اتنے آ گئے تھے، ایسی لوگ اتنے پاؤڈ کمانے پیا تے مزے نو 1 مہینے میں 5 لاکھ 10 لاکھ، یہ والی سٹوریز چل رہی ہے. جو دوسری حقیقت ہے یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ حقیقت اس میں اگر قصور دیکھے تو مختلف اداروں کا بھی ہے. سیدھی بات کہیں گے ادھر مطلب اس طرح کا کوئی جو غریب ہوتا ہے، جو مجبور ہوتا ہے، جو سب کچھ مطلب ادھر اتنا تنگ ہوتا ہے کہ وہ ادار وغیرہ پہ وہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو صحیح پلیٹ فارم یہاں پہ کچھ ہے نہیں کہ حکومت اس کے لیے کچھ کرے یا کوئی ادارہ اس طرح ہو کہ وہاں سے یہاں پر اس کو ویریفیکیشن انفارمیشن ایسی ملنی چاہیے. ہاں لیکن اگر ادارے ہیں تو کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں اور کچھ ایسی گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہیں کچھ ایسی نمبرز کے جس پہ آپ لوگ یونیورسٹیز ویریفائی کر سکیں. لیکن کون ادھر جائے؟ کہاں اس تک رسائی؟ عام جو ان پڑھ بندہ ہے وہ کیسے ادھر جائے اور کیسے اس طریقے سے ویریفیکیشن کریں ان چیزوں؟ تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اٹیسٹڈ جو ہوتے ہیں، جو ویریفائڈ لائسنس جس کے پاس ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا اپنا اپنا الگ پلیٹ فارم ہے. جس طرح آپ کو خلیجی ملک کا کسی کا ویزا چاہیے تو آپ کسی ہر ایک ٹریول ایجنسی سے نہیں لے سکتے. جس کے پاس اوورسیز کا لائسنس ہو اس سے لے سکتے. ابھی آپ نے اسٹوڈنٹ کی بات کی، یو کے لوگ جاتے ہیں تو وہ عام کنسلٹنسی کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ مطلب کسی نے بھی آپ جس طرح کہتے فراڈ ہوتا ہے یا وہ ٹک ٹاک آئی ڈی بناتے کہتے میں نے یہ کیا وہ کیا، ان چیزوں پہ اس کو نہیں جانا چاہیے. پراپر اس کی لائسنس ہوتی ہے، ٹورزم سے اس کو مطلب ویریفائی کرنا چاہیے کہ یہ لائسنس اٹیسٹڈ ہے نہیں ہے، آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے نہیں رجسٹرڈ. تو اس بندوں سے کام کرنا چاہیے جو مطلب اس چیز کے مجاز ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو، کل کو وہ جواب دہ ہو کوئی اس طرح کا ایشو بن جائے یا کوئی اسکیم ہو جائے. سر میں آپ سے ادھر یہ پوچھوں گا کہ مجھے بتائیے گا سکسیسفل ریشو کیا ہے ویزا لگنے کی؟ اگر ایک بندہ ہر ایک چیز ریکوائرمنٹ اس کی پوری ہے اور پاکستان سے اس وقت 2025 کی بات کروں اگر یہاں پر وہ اپلائی کرتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ اس کا ویزا لگتا ہے؟ اور یو کے ایمبیسی کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے پاکستان؟ ابھی تو ریشو جو ہے 40-60 تک آ گئی ہے، 40 تک لوگوں کے ویزے لگتے. آپ کو میں نے بتایا کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے، بینک گارنٹی وغیرہ 2-3 مہینے آپ کو وہ پیسے رکھنے پڑتے ہیں، اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن اور یہ چیزیں. تو 40 تک ریشو آ گئی ہے. 60% لوگوں کو ابھی بھی مطلب مشکلات ہے، مختلف وجوہات کی وجہ سے اس کے ویزے نہیں لگتے یا ریجیکٹ ہو جاتے. جو ڈنکی کا ریشو ہے وہ بھی ان 60% لوگوں کی وجہ سے آتا ہے.
اچھا اب آپ ماشاء اللہ اتنی اچھی انفارمیشن دی، مجھے بتائیے گا جو لوگ ڈنکی کی وجہ سے اپنی زندگیاں کھو دیتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ یار کچھ لوگ اگر 100 میں سے 2 لوگ کامیاب ہو گئے تو 98 لوگوں پہ موت ہو گئی ہے، کہ کیا کہیں گے جو لوگ شارٹ کٹ کے طریقے سے باہر جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیا میسیج دیں گے تمام دیکھنے والوں؟ تو شارٹ کٹ تو بالکل بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. آج کل کے جو حالات ہے، ہر ایک ملک جو ہے باہر کا، انہوں نے سختی کی ہوئی ہے کچھ ممالک پہ، جس پہ بدقسمتی سے پاکستان بھی آتا ہے. تو وہ ویزا اس طرح آسانی سے نہیں دیتا، یا اپنے ملک میں انٹری اس طرح آسانی سے نہیں دیتا. بہت مشکلات ہے. لوگوں کو مطلب اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے بالکل بھی. یہ ڈنکی کے تھرو جو بھی جاتے ہیں ان کو ہمارا یہی میسیج ہے کہ مطلب مختلف ممالک کی مختلف سختیاں ہیں، مختلف رولز ہے. ہر ایک ملک کے ساتھ جو اس کی سمندری راستہ ٹچ ہو، یا مطلب جو بھی جس لوگوں سے طریقے سے چاہتے ہیں، تو اس آج کل بہت سختی ہے. اور پاکستان جیسے ملک پہ تو اور بھی بہت سختی ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے. تو لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا یاسر بھائی مجھے بتانا کہ آخر کار سارے لوگ پاکستان میں چھوڑ کے اسٹوڈنٹ سارے جڑے یوتھ ہے دیکھ دے پائے ہو کہ کوئی یو کے، انگلینڈ، کینیڈا، جرمنی، آئرلینڈ کیوں موو ہوندے پے آسٹریلیا، امریکہ، ساڑھے پاکستان سی ساڑھے نوجوان خفا ہو گئے. سب سے بڑی بات بھائی میرا یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں نہ اس طرح ایجوکیشن مل رہا ہے، نہ اس طرح کوئی فیسلٹی حکومت پاکستان دے رہی ہے، نہ اس طرح کچھ اور. مطلب ہر کسی کی اپنی طرح غریبی ہے، تو ہر کوئی پریشان ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. پاکستان ہمارا گھر ہے نا، یہ ہمارا ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، یہاں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اس آزاد ملک میں اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، بجلی خراب ہو، پانی نہیں، تو آپ کیا گھر تبدیل کر لیں گے یا اس گھر کو صحیح کریں گے، اپنا اس مسئلے کو صحیح کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری لینا چھوڑ دی ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے یا ہم نے اس کے لیے کوئی کام کرنا ہے. میرے حساب سے ہمارا نوجوان ایک نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے. تو اس کی مایوسی کی کیا وجوہات ہے، اور آخر کار ہم کب تک بیٹھ کر تسلیاں دیں گے اپنے آپ کو؟ ریئلٹی پہ ہم لوگ کب بات کریں گے کہ ہاں یار واقعی ہمارا جو آج کا نوجوان ہے اس کے اندر گٹس ہیں، ٹیلنٹ ہے، اور وہ ٹیلنٹ لے کے باہر جا رہا ہے اور اپنا وہی ٹیلنٹ باہر کے لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں. جیسا آپ نے کہا بالکل صحیح ہے. میں نے اگر میں اپنے رشتہ داروں کی بات کروں یا اپنے ایریا کے لوگوں کی بات کروں، تو بہت لوگ کی مطلب زندگی سدھر گئی ہے. مطلب وہاں پہ جب بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ تعلیمی نظام بہت اچھا ہے، وہاں پہ صحت کا نظام بہت اچھا ہے، وہاں پہ مطلب رولز ریگولیشن بہت اچھے ہیں، ہر چیز مطلب وہ مطلب باہر ملک کی مطلب تعریفیں کرتے ہیں، اپنے ملک کی نہیں کرتے ہیں. ڈس ایگری کرتا ہوں کہ سارے لوگ جو باہر جاندے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یار وہاں پہ رولز ریگولیشن بھی فالو ہوتا ہے. وہاں پہ لائسنس، انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے تب گاڑی باہر نکالنی ہے. یہ مسائل ہم یہاں دیکھیں تو یہاں اپنے ملک میں اوور سپیڈنگ بھی کریں گے، بدماشی بھی کریں گے، ٹریفک والے سے لڑیں گے بھی. اگر اس نے آپ سے پوچھ لیا یار آپ کا لائسنس کہاں ہے، تو اس کا مطلب ان کے لیے گالی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو یہ اس کی ڈیوٹی اور آپ کا کام ہے بحیثیت ایک شہرداری، ایک شہری، ایک پاکستانی، کہ آپ نے اس کو اپنا لائسنس بتانا ہے. اس میں لڑنے کی کیا بات؟ بالکل ایگری کرتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح آپ نے جیسا بات کی کہ ٹریفک مطلب رولز کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں، ون ویلنگ بھی ہم کرتے ہیں، ٹریفک سگنل ہم توڑتے ہیں، اگر کوئی ٹریفک پولیس اگر کوئی مطلب اوور اسپیڈنگ نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے پھر یہ بھی مطلب ریزننگ کرتے ہیں یا پھر بھاگ جاتے ہیں. شارٹ کٹ طریقہ ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یقین رکھنا چاہیے ہر انسان کو ہر مقام پہ. اور اس میں پھر میں آپ کو پھر وہی بات کروں گا کہ اس میں ہمارا جو مطلب تعلیمی ادارہ ہے یہ بھی اسی لیول کی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمیں اتنی تعلیم ملتی نہیں ہے کہ یار آپ نے زندگی کا قواعد و ضابط کیا ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو مسئلہ پھر وہی آپ کو پھر وہ بات وہی پہ آئے گی کہ تعلیم. اور دوسری بات یہ کہ جو ہاں اس میں شک نہیں ہے باہر لوگ جاتے ہیں وہاں پہ صفائیاں بھی کرتے ہیں، گٹر بھی صاف کرتے ہیں، سڑکیں بھی دھوتے ہیں، گاڑی میں دھوتے ہیں، لیکن اپنے ملک پہ یہ چیز نہیں ہوتی. کیا کہیں گے کہ لوگ جو غلط طریقے سے، اللیگل طریقے سے باہر جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، خدا را اپنے قوم کا نام بدنام نہ کریں، خدا را اپنی فیملیوں کو رسوا نہ کریں؟ کیا میسیج؟ بالکل سب سے مطلب میں کہنا چاہوں گا کہ ہر کسی کو لیگل طریقے سے موو کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح مطلب کافی واقعات ہو چکے ہیں. یہ موروکو میں ہو چکے ہیں، یہ گریس میں ہو چکے ہیں، اٹلی میں ہو چکے ہیں، استنبول میں ہو چکے ہیں، میں بدنام ہو رہے ہوتے ہیں. تو خدا را اپنے ملک کی عزت کریں، اپنے قوم کی عزت کریں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں.
وعلیکم السلام جی، میرا نام محمد وہاب ہے، پشاور سے میرا تعلق ہے۔ بس جو پاکستان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو بے روزگاری ہے، بدامنی ہے اور مہنگائی ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر زیادہ تر نوجوان باہر کی طرف ہی رجوع کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کو جا کے ایک اچھا اور ایک روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، اور واقعی ایسا ہے بھی ہے۔ جو پاکستان کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، ہر ایک بندہ ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، خاص کر اس مہنگائی کے ہاتھوں جو عوام پریشان ہے، دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ گھریلو اتنے اخراجات ہیں، بجلی کے بل وغیرہ اور اس طرح کے جو خرچے ہیں، وہ ظاہری بات یہاں پورے نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے زیادہ تر نوجوان جو ہے وہ باہر کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ نہیں جی بالکل جی، اس طرح ایک مڈل کلاس شخص کے لیے باہر جانا تو بالکل ناممکن سی بات ہے، لیکن جو اگر کوئی جا بھی رہا ہے تو انتہائی اپنے لیے مشکلات کے ذریعے پیسے پیدا کر کے جاتا ہے۔ کوئی اپنی زمینیں بیچتا ہے، کوئی خاندانی زمین ہو گئی، یا جو ہے کوئی کسی سے ادھار لے لیتا ہے، یا کوئی والدین کا کوئی زیور وغیرہ پڑا ہوتا ہے، وہ بیچ بوجھ کے جو ہے اپنے آپ کو یہاں سے نکالنے ہی کر رہے ہیں۔ نہیں، ڈنکی کے بارے میں بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں، یہ ایک انتہائی غلط راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے، لیکن غلط راستہ ہے، یہ چیز نوجوانوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل جی، آپ نے درست فرمایا، لیکن یہاں پہ اس طرح کی آپ کو اس کا معاوضہ اس طرح نہیں ملتا، جس طرح کے باہر آپ کے کام کی ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے، یہاں پاکستان میں وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر اس طرح کی چیز ہوتی تو باہر کیوں کوئی جاتا؟ اصل میں ادھر جاب کا مسئلہ چل رہا ہے اور بے روزگاری ہے، تو لوگ باہر ہی جائیں گے، اور جو ایجوکیٹڈ ہے، جو اتنا ایجوکیشن حاصل کر کے بھی جو ہے نا، پھر بھی آگے کی طرف اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو اس لیے لوگ جو ہے نا بس ادھر مستقبل دیکھ کے جا رہے ہیں۔ ادھر سے بہت بہتر ہے، کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ سب فیسلٹی ہے، ہیلتھ کا ہے، خوشحال ہے، سب سے بڑی بات گرد و غبار تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہوتے۔ یہ غلط بات ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ رسک ہے، اور لائف ملتی ہے زندگی میں ایک بار، اور اس کو جو ہے نا ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور لیگل طریقے سے جانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ سب سے لگتا بڑا ہے۔ یہ بھی ہے نا، محنت ادھر بھی جو کرتا ہے اس کو باہر سے زیادہ سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن لوگ اپنے زیادہ تر اپنے بزنسز کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ جس دن لوگوں کا رجحان اس طرف ہو گیا، جس طرح چائنیز ہے، وہ جو جیسی جو ہے نا میچور ہو جاتے تو وہ سب سے پہلے اپنے بزنس کا سوچتے ہیں، وہ جاب کا سوچتے ہی نہیں ہے۔ نہیں، جو اکثریت یہ ہے، جو ادھر سے لوگ جاتے ہیں، جب شادی ادھر کر لیتے ہیں تو پھر ادھر جو ہے نا اس کا ایک تو دل ہی نہیں لگتا، اور ادھر گھر والوں کو سب کو چھوڑ جاتے، یہ اکثریت صحیح بات ہے۔ یار پاکستان میں جو کام ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے، اگر ادھر دل سے محنت کی جائے، کیونکہ ایک دفعہ آپ ناکام ہو گئے، دوسری طرف چلی جاؤ، تیسری طرف چلے جاؤ، تو پھر جو ہے نا ایک نہ ایک دن کامیابی مل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس سب کچھ باہر ہے، باہر بھی جو ہے نا انہی لوگوں نے جو ہے نا اسی ایجوکیشن سے، اسی جذبے سے جو ہے نا وہ ملک بنائے ہیں، تو ہم بھی اپنا ملک بنا سکتے ہیں۔ وہ یہاں نہیں کرتے، بس لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جاب کریں، ادھر کیا جاب ہوتا ہے، یا جو ہے نا سبزی والے کے ساتھ ہوتا ہے یا کپڑے دھوتا ہے، یا سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، تو ادھر جو ہے نا اچھے بزنس کی طرف سوچ ہی نہیں ہے، مطلب یہ اپنا کام پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ میرا نام رب نواز ہے، اتنا پیارا ساڑا ملک ہے ماشاءاللہ، اتنے وسائل نو دیچکار، کورونا دیچکار تو نے دیکھو سی پیرل اکانمی ہے، مطلب بہت سارے ملک غرق پرک ہو گئے، لیکن ساڑے ملک جو ہے الحمدللہ سروائیو کر گیا۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ مطلب میرا اپنا بیٹا ڈاکٹر بن گئے تھے، بی ڈی ایس ہونے کی ہے ماشاءاللہ، لیکن ان وقت سی نوکری دو کے کرنے تو نوکریاں ملتی نہیں ہیں، یا ملتی بھی ہیں تو سفارش تے مطلب اقربا پروری اس طرح کے حالات ہیں سارے، تو وہ بھی الحمدللہ انگلینڈ چلا گیا۔ تو میرا تو خیال یہی ہے، میں بہت سارے لوگوں کا انٹرویو کرتے رہنا اسپیشلی اپنے نوجوان نسل کا، تو 26-27 سال تک جڑے نا وہ جب کوئی کہنا میں ڈاکٹر پہ بننا ہوا، کوئی کہنا میں وکیل پہ بننا ہوا، تو میں انہوں آخر تک کہنا کہ تو ڈیپینڈنٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے، انہوں کہتا کہ میں ڈیپینڈنٹ ہاں، تو وجہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے سارے ملک دی۔ میرے برخوردار نے تو بالکل لیگلی میرے خیال 2-2.5 مہینے کار انہیں پروسیس سارا کیتا ہے، اسی فیس ہے اسی ویزے دی، تو وہ جو ریکوائرمنٹ ہیں باہر دے ملک دیا وہ پوریاں کی، میرا خیال ہارڈلی ساڑھا تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے اس ویزے پروسیس دے کار آیا سارا خرچہ،
ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇतना ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40-45,000 मेरा ख्याल होता है फीस है खाली वीज़ा फीस है मैं तो मैंने पहले भी किया मैं बहुत सारे यूथ के नाल मेरी मतलब पब्लिक डीलिंग मेरी बहुत ज़्यादा है माशाअल्लाह तो बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड हर एक बंदा कहते हैं बस मैं बाहर जावां मैं डंकी तरीके से जावां तो मैं उन्होंने समझाना दे किस तरह नहीं होता तुसी कम अज़ कम अपना लीगल प्रोसेस पूरी करो इंशाअल्लाह कोई दुनिया की कोई मुल्क तुहानू नहीं रोकदा लेकिन अगर तुसी इलीगल जाओ तुसी तालीम बगैर जाओ तुसी हुनर दे बगैर जाओ तो उत्थे भी यही हाल हो सी तुहाड़ा तो आपनू गरक कर दें 20-25 लाख रुपए कम अज़ कम डंकी दे उत्ते लगाने लोग तो इसी 20-25 लाख से आधे पैसे भी होना तो माशाअल्लाह पाकिस्तान थोड़ा इतनी बड़ी पोटेंशियल है इतना अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं इतना अच्छी कमाई कर सकते हैं कि आपनू भी पाल सकते हैं अपने ख़ानदान भी लेकिन वो बस एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं तो मेरा तो यही मैसेज होना से कि अपने ख्याल करो अपने माँ प्यो का ख्याल करो अपने भैनों का भरावां का ख्याल करो क्यों उन्होंने भी परेशान कर दो आपने भी परेशान कर दो तो कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दो ये वाहिद मुल्क के साड़ा आज़ाद मुल्क के पाकिस्तान खुदा जुल सलामत रखे क़यामत जितना ये पोटेंशियल है जितना इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं कारोबार दियाँ लोगों को सहूलतां देने दियाँ वो किसी मुल्क की भी नहीं हो सकती बिल्कुल यही गल है बस कपड़े छांडते रह सन तो उधर जाके देना तो फ्लश साफ कर सन तो गटर साफ कर सन मैं उन्हें कहना कि जाओ तो बात सही पक्के तरीके से जाओ मज़ा भी आसी तो भी मज़ा आसी थोड़े मालदैन भी खुशी होसी तो थोड़े ख़ानदान भी सकून मिल सी तो अल्लाह जरे हदायत देवे खुशियाँ देवे तो मेरा तो यही मैसेज है कि बिल्कुल लीगल तरीके से तो कुछ मसला ही नहीं गा 2-2.5 महीने कार तो हर एक मुल्क देंगे वीज़ा कोई मसला ही नहीं गा जी नाजरीन जिस तरह मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਕੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲੀ ਡੰਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਆਓ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ मोहम्मद अबू बकर अला अबू बकर भाई ਮੈਨੂੰ बताओ कि तुआने डंकी लगाई हुई है तो डंकी किस तरीके नाल लगाई है कितने लोग गए हो शुरू से ਮੈਨੂੰ तफसील नाल बताओ सही ਅਸੀਂ 6 ਲੋਕ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ठीक है ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਬਸ ਡੈਂਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ठीक है ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖੀਰੀ ਅਗਸਤ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ठीक है ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਗਏ ठीक है ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਇਟਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਇਟਾ ਗਏ ਹਾਂ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੂਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨੀਆ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा यानी इस हाँ जी। कदर तुआने मुश्किल हालात ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਨੇ ਖਾਣੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 2 ਲੜਕੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਈਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਲੜਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਲੜਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਏਜੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਲ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਤ ਕਿੰਨ ਬੱਚੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਬਚਿਆ ਨਾ
ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਸੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਸੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੌਰਨ ਕਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਮਾਰਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਲਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੈਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਸ ਲੈਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੋ ਗੁੰਮੇ ਉਹ ਮਿਲੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਡੰਕੀ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਡੈਂਕੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਏਅਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਡੈਂਕੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਇਨਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭੂਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ, ਉਹ फ्रस्ट्रेशन होनी तो ज़िंदगी तो किसी टाइम भी जा सकती। बस उस टाइम थोड़ा सही था जब डैंकी लगाई थी, अभी देख लें कितना कमज़ोर हो गए हो ना, कितना कमज़ोर हो गए। ये सिर्फ डैंकी की मार्फत है। चलो जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला तुहानू सेहत देवे। तो देख लिता ने नाजरीन, डंकी का अंजाम किस कदर खतरनाक है। तो अगर तुसी लोग भी अपनी जिंदगियां नाल खिलवाड़ नहीं करना चाहते हो तो अपने आप नू इस तरीके नाल इसी बचाओ। तो मैं कहना साढ़े अज दे प्रोग्राम से तुहानू बहुत कुछ सीखने नू मिला हो सी। साढ़ा अज दा प्रोग्राम बड़ा ही खास प्रोग्राम है इस हवाले नाल कि मैं अपने लोगों नू आगाही देना चाहना है, बताना चाहना है कि पाकिस्तान इच बेताशा मसले मसाइल हो सन, पाकिस्तान इच फ्रस्ट्रेशन हो सी। लेकिन मैं नहीं समझना हुआ कि अगर तुहाने MBA किया होया, तुसी डॉक्टरेट हो, तुसी जड़े भी अच्छी फील्ड ते हो तो तुसी कमा नहीं सकते हो। जॉब इत्थे नहीं है, जॉब एवन तुहाडी नॉलेज पूरी नहीं गी, तुहाडी एजुकेशन पूरी नहीं गी। प्राइवेट जॉब्स बहुत हैं, सरकारी जॉब नहीं है तो प्राइवेट इंडस्ट्री पड़ी मतलब परी हुई है यार। इंडस्ट्री जॉब सी जॉब दे डिफरेंट ग्रुप्स हैं हर जगह दे विचकार, उत्थे आप नू ऐड करो। सोशल मीडिया ते देखो, जाओ जॉब पोर्टल्स ते जाओ, लिंक्डइन ते अपनी ID बनाओ, ते देखो हर जगह ते जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन आप नू पहले उस चीज़ का काबिल बनाओ। सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, HRM हर फील्ड दे विचकार जॉब्स आंदियां। लेकिन तुहाने वो जॉब सर्च करनी है, ढूंढनी है। मुआवजा बेहतरीन कम हो सी, लेकिन वक्त दे नाल नाल एक्सपीरियंस दे नाल नाल तुहाडा मुआवजा ज़्यादा होंदे रसी। ते दूई गल जिहड़ी इंपॉर्टेंट है कि तुसी अपनी फैमिली दे नाल रहो, अपने प्यारे वतन दे नाल रहो। डंकी जड़ा शॉर्टकट तरीका तुहानू सुहाने ख्वाब दिखा के ले जाया जाता है तो अपनी जिंदगियां नाल तुसी खेड दिओ, ये वक्त दोबारा ना आसी। याद रखो, अगर तुहाडा हार्ट पैर कोई जख्मी हो जाए, गोली लग जाए, तुसी जिंदा भी रहो, सारी जिंदगी आप पाइच रह जाओ। ज़्यादातर लोगों की जिंदगियां ख़त्म हो जानियां। पहुँच भी जाओ तो उत्थे असाइलम दे विचकार हो सो, तुसी कभी भी वापस नहीं आ सकते। हो सकता उत्थे तुहानू जेल हो जाए। तो कभी भी दुए दी गल्लां ते ना आओ, लीगल तरीके नाल जाओ, सही तरीके नाल जाओ। सबसे पहले कोशिश करो इस पाकिस्तान विच रहो, इस धरती च रहो, क्योंकि इकबाल दा शेर है कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने कश्तवीरां से, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपने कश्तवीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान नोमान रऊफ नू इजाज़त देवो। खुश रहो, आबाद रहो, तो अपना फीडबैक मैनू लाजमी दिया करो।